मेरी स्क्रीन पे कोई तब्दीली आई है, मुझे नहीं समझ आ रही। बात अगर ठीक है तो ठीक है। मैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब बराहीन अहमदिया का लफ्ज़न लफ्ज़न मुताला हम कर रहे हैं। सफ़ा 269 पे हम पहुँचे हुए हैं। इस हिस्सा में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी सदाकत के निशानात और मोजज़ात और अपनी कबूलियत दुआ के वाक़यात जो है वो बयान फरमा रहे हैं, और बाकायदा नंबर दे के 107 निशानात हम पढ़ चुके हैं। आज हम 108वां निशान पढ़ेंगे। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 108 निशान जो बराहीन अहमदिया में दर्ज है, ये है अरज अरद तो अन अस्तखलिफा फ़खलक तो आदमा। यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अरद तो अन अस्तखलिफा फ़खलक तो आदमा, यानी खुदा ने फरमाया कि यानी मैंने इरादा किया कि खलीफा बनाऊं, बस मैंने आदम को खलीफा बनाया। ये इल्हाम मुद्दत 25 बरस से बराहीन अहमदिया में दर्ज है। इस जगह बराहीन अहमदिया में खुदा ताला ने मेरा नाम आदम रखा, और ये एक पेश गोई है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जैसा कि फरिश्तों ने आदम की ऐब जोई की थी और उसको रद्द कर दिया था, सजदा करने से इनकार कर दिया था, कि मगर आखिर खुदा ने उसी आदम को खलीफा बनाया और सबको उसके आगे सर झुकाना पड़ा। सो खुदा ताला फरमाता है कि इस जगह भी ऐसा ही होगा। चुनाचे मेरे मुखालिफ उलमा और उनके हम जिनसों ने ऐब जोई में कमी ना की और तबाह करने के लिए कोई दकीका मकर का उठा नहीं रखा। मकर उर्दू ज़बान में तो मनफी मानों में आता है, लेकिन अरबी ज़बान में मकर का लफ्ज़ तदबीर के मानों में आता है। तो यहाँ चूंकि मुखालफिन मकर कर रहे हैं तो वो अब दूसरा उर्दू ज़बान का ही है। कोई दकीका मकर का उठा नहीं रखा, मगर आखिरकार खुदा ने मुझे गालिब किया, और खुदा बस नहीं करेगा जब तक झूठ को अपने पैरों के नीचे ना कुचले। 109 निशान फरमाया जो बराहीन अहमदिया में दर्ज होकर शाये हो चुका है, ये है व कज़ालिका मनन्ना अला यूसुफा लिनस्रिफ अन्हु सुआ वल फहशा वलितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। देखो बराहीन अहमदिया सफ़ा 555 तर्जमा। ये भी हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम है। इसका तर्जमा हुज़ूर ने फरमाया, और इसी तरह हमने अपने निशानों के साथ इस यूसुफ पर एहसान किया ताकि जो बदी और ऐब उसकी तरफ मंसूब किए जाएंगे उनसे हम उसको बचा लें, और ताकि तू उन निशानों की अजमत की वजह से इस लायक हो कि गाफलों को डरावे, क्योंकि दर हकीकत इन्हीं लोगों का वाज दिलों पर असर करता है जिनको खुदा अपनी तरफ से अजमत और इम्तियाज बख्शता है। इस जगह खुदा तला ने मेरा नाम यूसुफ रखा। पहले इल्हाम में अल्लाह ताला ने आपको आदम ज़माना करार दिया था, और इस इल्हाम में अल्लाह ताला ने आपको यूसुफ, और ये एक पेश गोई है जिसका ये मतलब है कि जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने अपनी जहालत से यूसुफ को बहुत दुख दिया था और उसके हलाक करने में कसर नहीं रखी थी, खुदा फरमाता है कि इस जगह भी ऐसा ही होगा, और इशारा फरमाता है कि ये लोग भी जो कौमी अखुवत रखते हैं हलाक और तबाह करने के लिए बड़े बड़े फरेब करेंगे। यानी वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, और यहाँ हज़रत मसीह साहब ने फरमाया कि मेरी मुखालफत कर जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ तदबीरें की थी बाप के अपने बाप की नज़रों में गिराने के लिए, और यहाँ जो मेरे भाई हैं ये कौमी अखुवत रखते हैं मेरे साथ और हलाक और तबाह करने के लिए बड़े बड़े फरेब करेंगे, मगर आखिरकार वो नामुराद रहेंगे, और खुदा उन पर खोल देगा कि जिस शख्स को तुमने जलील करना चाहा था मैंने उसको इज्जत का ताज पहनाया। तब बहुतों पर खुल जाएगा कि हम गलती पर थे, जैसा कि वो एक दूसरे इल्हाम में फरमाता है, युखिरूना अलल अज़कान सुज्जदन रब्बना इग़फिर लना
इन्ना कुन्ना खातिन तल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिन ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। यानी वो लोग, इसका तर्जुमा ने खुद ही फरमाया, यानी वो लोग अपनी ठोडियों पर सजदा करते हुए और ये कहते हुए गिरेंगे कि ए हमारे खुदा हमें बख्श, हम खता पर थे, और तुझे मुखातब करके कहेंगे कि बखुदा हमने सब बखुदा खुदा ने हम सब में से तुझे चुन लिया और हम खता पर थे। तब खुदा रजू करने वालों को कहेगा कि आज तुम पर कोई सरजश नहीं, क्योंकि तुम ईमान लाए। खुदा तुम्हें तुम्हारी पहली लग़ज़िशें बख्श देगा और वो अरहमुर राहिमीन है। फरमाया इस पेशगोई में दो अमरे गैब का बयान है। नंबर एक, अव्वल ये कि आइंदा ज़माना में कौम में सख्त मुखालिफ पैदा हो जाएंगे और हसद का शोला ऐसा उनमें जोश मारेगा जैसा कि यूसुफ के भाइयों में जोश मारा था। तब वो सख्त दुश्मन बन जाएंगे और तबाह और हलाक करने के लिए तरह तरह के मंसूबे करेंगे। और ये अमर के कौम में से मुखालिफ पैदा हो जाएंगे और बड़ी बड़ी शरारत करेंगे, ये एक पेशगोई है, क्योंकि ये खबर ब्राहीन अहमदिया में दर्ज है जिसको 25 बरस का अरसा गुजर गया है, और उस वक्त कौम में से मेरा कोई मुखालिफ ना था, क्योंकि अभी तो ब्राहीन अहमदिया भी शाये ना हुई थी। फिर मुखालफत की क्या वजह थी? बस बिलाशुबा ये खबर कि किसी ज़माना में ऐसे दुश्मन जानी पैदा हो जाएंगे जो पहले उखुवत इस्लामी की वजह से भाइयों के तौर पर थे, ये एक अमरे गैब है जो खुदा ने कबल अज वक्त जाहिर किया और ब्राहीन अहमदिया में लिखा गया। फरमाया दूसरा अमरे गैब इस पेशगोई में ये है कि इस मुखालफत का ये अंजाम बता दिया है कि आखिरकार वो दुश्मन खायबो खासिर रहेंगे और बहतेरे उनमें से यूसुफ के भाइयों की तरह रजू करेंगे, और उस वक्त खुदाए साजिद को यूसुफ की तरह ताजे इज्जत पहनाएगा और वो अजमत और बुजुर्गी बख्शेगा जिसकी किसी को तवक्को न थी। चुनाचे बहुत सा हिस्सा इस पेशगोई का पूरा हो चुका है, क्योंकि ऐसे दुश्मन पैदा हो गए जो मेरा इस्तीसाल चाहते हैं, मुझे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, मुझे और मेरी जमात को और मेरे सिलसिले को। और दर हकीकत ये लोग अपने बद इरादे में यूसुफ के भाइयों से भी बुरे हैं। सो खुदा ने कई लाख इंसान मेरे ताबे करके और मुझे एक ख़ास इज्जत और अजमत बख्श कर उनको जलील किया, और वो वक्त आता है कि इससे बढ़कर खुदा ताला मेरी शान जाहिर करेगा। और बड़े बड़े मुखालफों में से जो शहीद हैं उनको कहना पड़ेगा कि रब्बना इग़फिर लना इन्ना कुन्ना खातिन, और कहना पड़ेगा कि तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, रब्बना इग़फिर लना इन्ना कुन्ना खातिन। फरमाया जो शहीद हैं उनको कहना पड़ेगा, जिसकी फितरत नेक है आएगा वो अंजाम कार। तो रब्बना इग़फिर लना इन्ना कुन्ना खातिन कहेंगे कि ए खुदा हम मुखालफत करके, ए मसीह मऊद हम तेरी मुखालफत करके गलती पे थे, हमें हमें ए खुदा तू बख्श दे, हमने तेरे मसीह की मुखालफत करके गलती की। और वो कहेंगे तल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना, जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने कहा था आखिर जब वहां पहुंच के मिले उनको मिस्र में, तो वो उन्होंने कहा, तो वो ये भी कहेंगे कि खुदा की कसम तल्लाह है, वल्लाह अल्लाह ताला ने तुझे हम पे तरजीह दी है, तुम्हें हम में से चुन लिया और हमें तुझे अल्लाह ताला ने बरगजीदा किया। 110 निशान ब्राहीन अहमदिया की ये पेश गोई, इन्ना आतैना कल कौसर सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। देखो ब्राहीन अहमदिया सफ़ा 556। तर्जमा हुजूर ने फरमाया हम एक कसीर जमात तुझे अता करेंगे। अव्वल एक पहला ग्रोह जो आफात के नजूल से पहले ईमान लाएंगे, दूसरा ग्रोह जो कहरी निशानों के बाद ईमान लाएंगे। हम कई मर्तबा लिख चुके हैं कि जिस कदर ब्राहीन अहमदिया में पेश गोइयां हैं उन पर 25 बरस गुजर गए हैं, और वो उस जमाना की पेश गोइयां हैं जबकि मेरे साथ एक इंसान भी ना था। अगर ये बयान गलत है तो गोया मेरा तमाम दावा बातिल है। बस वाजे हो कि ये पेश गोई भी
براہین احمدیہ میں درج ہے، جو اس تنہائی اور بے کسی کے زمانہ میں ایک ایسے زمانہ کی خبر دیتی ہے جب کہ ہزارہ آدمی میری بیت میں داخل ہو جائیں گے۔ سو اس زمانہ میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ غیب کی خبر دینا بجز خدا کے کسی کی طاقت میں نہیں۔ علم غیب خاصہ خدا ہے، یعنی خدا کی خصوصیت ہے، مگر اب تو ہمارے مخالفوں کی نظر میں علم غیب بھی خاصہ خدا نہیں۔ دیکھیے کہاں تک ترقی کریں گے۔ 111 نشان۔ فرمایا براہین احمدیہ میں ایک یہ پیش گوئی ہے، میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اس پیش گوئی پر 25 برس گزر گئے۔ یہ اس زمانہ کی ہے جب کہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پیش گوئی کا ماحصل یہ ہے کہ باعث سخت مخالفت بیرونی اور اندرونی کے کوئی ظاہری امید نہیں ہوگی کہ یہ سلسلہ قائم ہو سکے، لیکن خدا اپنے چمکدار نشانوں سے دنیا کو اس طرف کھینچ لے گا اور میری تصدیق کے لیے زوراور حملے دکھائے گا۔ چنانچہ انہی حملوں میں سے ایک طاعون ہے جس کی ایک مدت پہلے خبر دی گئی تھی، اور انہی حملوں میں زلزلے ہیں جو دنیا میں آ رہے ہیں، اور نامعلوم اور کیا کیا حملے ہوں گے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ جیسا کہ اس پیش گوئی میں بیان فرمایا ہے، خدا نے محض اپنی قدرت نمائی سے اس جماعت کو قائم کر دیا ہے، ورنہ باوجود اس قدر قومی مخالفت کے یہ امر محالات میں سے تھا کہ اس قدر جلدی سے کئی لاکھ انسان میرے ساتھ ہو جائیں۔ اور مخالفوں نے بہتری کوششیں کی، مگر خدا تعالیٰ کے ارادہ کے مقابل پر ایک پیش نہ گئی۔ 112 نشان۔ فرمایا ہمارا ایک مقدمہ تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور میں چند موروثی اسامیوں پر تھا۔ مجھے خواب میں بتلایا گیا کہ اس مقدمہ میں ڈگری ہوگی۔ میں نے کئی لوگوں کے آگے وہ خواب بیان کی۔ یہ مقدمہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بھائی کی طرف سے تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو فرمایا گیا، خبر دی گئی کہ یہ مقدمہ آپ کے حق میں ڈگری ہو جائے گا، آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ فرمایا وہ خواب بیان کی، میں نے کئی لوگوں کے آگے وہ خواب بیان کی۔ من جملہ ان کے ایک ہندو بھی تھا جو میرے پاس آمد و رفت رکھتا تھا، اس کا نام شرم پت ہے، جو زندہ موجود ہے۔ اس کے پاس بھی میں نے یہ پیشگوئی بیان کر دی تھی کہ اس مقدمہ میں ہماری فتح ہوگی۔ بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ جس روز اس مقدمہ کا اخیر حکم سنایا جانا تھا، ہماری طرف سے کوئی شخص حاضر نہ ہوا، اور فریق ثانی جو شاید 15 یا 16 آدمی تھے وہ حاضر ہوئے۔ عصر کے وقت ان سب نے واپس آ کر بازار میں بیان کیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ تب وہی شخص مسجد میں میرے پاس دوڑتا آیا، لالا شرم پت، اور تنزن کہا کہ لو صاحب آپ کا مقدمہ خارج ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کس نے بیان کیا؟ اس نے جواب دیا کہ سب مدعا علیہم آ گئے ہیں اور بازار میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں حیرت میں پڑ گیا، کیونکہ خبر دینے والے 15 آدمی سے کم نہ تھے، اور بعض ان میں سے مسلمان اور بعض ہندو تھے۔ تب جو کچھ مجھ کو فکر اور غم لاحق ہوا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ہندو تو یہ بات کہہ کر خوش خوش بازار کی طرف چلا گیا، گویا اسلام پر حملہ کرنے کا ایک موقع اس کو مل گیا، مگر جو کچھ میرا حال ہوا اس کو بیان کرنا طاقت سے باہر ہے۔ عصر کا وقت تھا، میں مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھ گیا اور دل سخت پریشان تھا کہ اب یہ ہندو ہمیشہ کے لیے یہ کہتا رہے گا کہ کس قدر دعویٰ سے ڈگری ہونے کی پیشگوئی کی تھی اور وہ جھوٹی نکلی۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز گونج کر آئی، اور آواز اس قدر بلند تھی کہ میں نے خیال کیا کہ باہر سے کسی آدمی نے آواز دی ہے۔ آواز کے یہ لفظ تھے کہ ڈگری ہو گئی ہے، مسلمان ہے، یعنی کیا تو باور نہیں کرتا، کیا تو یقین نہیں کرتا؟ تب میں نے اٹھ کر مسجد کے چاروں طرف دیکھا تو کوئی آدمی نہ پایا۔ تب یقین ہو گیا کہ فرشتہ کی آواز ہے۔ میں نے اس ہندو کو پھر اسی وقت بلایا اور فرشتہ کی آواز سے اس کو اطلاع دی۔
مگر اس کو باور نہ آیا، اس کو یقین نہ آیا کہ فیصلہ تو ہو چکا، کیس تو خارج ہو چکا۔ صبح میں خود بٹالہ کی تحصیل میں گیا، اور تحصیلدار حافظ ہدایت علی نام ایک شخص تھا، وہ اس وقت ابھی تحصیل میں نہیں آیا تھا، وہ اس وقت ابھی تحصیل میں نہیں آیا تھا۔ اس کا مثل خاں متھرا داس نام ایک ہندو موجود تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا ہمارا مقدمہ خارج ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ ڈگری ہو گئی۔ میں نے کہا کہ فریق مخالف نے قادیان میں جا کر یہ مشہور کر دیا ہے کہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک طور سے انہوں نے بھی سچ کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تحصیلدار فیصلہ لکھ رہا تھا تو میں ایک ضروری حاجت کے لیے اس کی پیشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تحصیلدار نیا تھا، اس کو مقدمہ کی پیش و پس کی خبر نہ تھی۔ فریق مخالف نے ایک فیصلہ اس کے روبرو پیش کیا، ایک فیصلہ جو کسی عدالت عالیہ کی طرف سے اس قسم کے کیس میں تھا، تو فریق مخالف نے وہ فیصلہ پیش کیا کہ دیکھیں سر، اس قسم کے کیس کا عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ کیا، یہ پریسیڈنٹ موجود ہے، اس لیے آپ بھی یہی فیصلہ کریں، جس میں موروثی اسامیوں کو بلا اجازت مالک کے اپنے اپنے کھیتوں سے درخت کاٹنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ تحصیلدار نے اس فیصلہ کو دیکھ کر مقدمہ خارج کر دیا اور ان کو رخصت کر دیا۔ جب میں آیا، وہ مصر خاں کہتا ہے، تحصیلدار کا جو مصر خاں تھا وہ واقعہ بتا رہا ہے، جب میں آیا تو تحصیلدار نے وہ فیصلہ مجھے دیا کہ شامل مصر کرو۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے تحصیلدار کو کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی بھاری غلطی کی، کیونکہ جس فیصلہ کی بنا پر آپ نے یہ حکم لکھا ہے، جو عدالت عالیہ کا فیصلہ آپ کو دکھا کے آپ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور آپ نے مقدمہ خارج کر دیا ہے، وہ تو اپیل کے محکمہ سے منسوخ ہو چکا ہے، اس سے بھی بڑی عدالت میں اپیل گئی اور وہ فیصلہ منسوخ ہو گیا۔ مدعا علیہ ہم نے شرارت سے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اور میں نے اسی وقت محکمہ اپیل کا فیصلہ جو مثل سے شامل تھا ان کو دکھلا دیا۔ تب تحصیلدار نے بلا توقف اپنا پہلا فیصلہ چاک کر دیا اور ڈگری کر دی۔ یہ ایک پیش گوئی ہے کہ ایک ہندوؤں کی جماعت اور کئی مسلمان اس کے گواہ ہیں، اور وہی شرم پت اس کا گواہ ہے جو بہت خوشی سے یہ خبر لے کر میرے پاس آیا تھا کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک، خدا کے کام عجیب قدرتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس پیش گوئی کی تمام وقت اس سے پیدا ہوئی کہ ہماری طرف سے کوئی حاضر نہ ہوا اور تحصیلدار نے غلط فیصلہ فریق ثانی کو سنا دیا۔ دراصل یہ سب کچھ خدا نے کیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ خاص عظمت اور وقت پیش گوئی میں ہرگز پیدا نہ ہوتی۔ 113 نشان۔ فرمایا براہین احمدیہ کی یہ پیش گوئی ہے کہ شاطان تذبحان و کل من علیہ فان، یعنی 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی، شاطان تذبحان، 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مرے گا۔ جہاں بکریاں ذبح کی جائیں گی وہاں موتا موتی ہوگی۔ یہ پیش گوئی براہین احمدیہ میں درج ہے جو آج سے 25 برس پہلے شائع ہو چکی ہے۔ مجھے مدت سے اس کے معنی معلوم نہ ہوئے، بلکہ اور جگہ کو محض اتحاد سے اس کا مصداق ٹھہرایا، لیکن جب مولوی صاحبزادہ عبداللطیف مرحوم اور شیخ عبد الرحمن ان کے تلمیذ سعید ان کے شاگرد سعید امیر کابل کے ناحق ظلم سے قتل کیے گئے، تب روز روشن کی طرح کھل گیا کہ اس پیش گوئی کے مصداق یہی دونوں بزرگ ہیں۔ شاطان تذبحان، 2 بکریاں ذبح کرنے سے مراد ان کی شہادت ہے دونوں کی، کیونکہ شہادت کا لفظ نبیوں کی کتابوں میں صرف صالح انسان پر بولا گیا ہے، اور ہماری تمام جماعت میں ابھی تک بجز ان دونوں بزرگوں کے کوئی شہید نہیں ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اور جو لوگ ہماری جماعت سے باہر اور دین اور جانت سے محروم ہیں ان پر شہادت کا لفظ اطلاق نہیں پا سکتا۔ اور پھر اس پر اور کرینہ یہ ہے کہ اس الہام کے ساتھ یہ دوسرا فقرہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایسی موتیں ہوں گی جو ہمارے غم اور حزن کا موجب ہوں گی۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، یعنی تم ان کے اوپر جو کچھ ہوا ہے تم اس کے اوپر غمگین نہ ہو، افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، حزن نہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ دشمن کی موت سے کوئی غم نہیں ہو سکتا،
اور جب صاحبزادہ مولوی عبداللطیف شہید اسی جگہ قادیان میں تھے، اس وقت بھی ان کے بارے میں یہ الہام ہوا تھا، قتل خیبتم وزید ہیبتم، یعنی مخالفوں سے نو امید ہونے کی حالت میں قتل کیا جائے گا اور اس کا مارا جانا بہت ہیبت ناک ہوگا، یعنی اس کی موت ہیبت ناک ہوگی، اس کے بعد وہاں ایسے حالات پیش آئیں گے کہ وہ بھی بہت ہیبت ناک ہوں گے۔ 114 نشان، فرمایا طاعون کے پھیلنے کے بارے میں مجھے الہام ہوا، الامراض و تشاؤ والنفوس و تضا، یعنی مرضیں پھیلائی جائیں گی اور جانوں کا نقصان ہوگا۔ اب جو شخص چاہے دیکھ لے کہ میں نے اس الہام کو طاعون کے پھیلنے سے پہلے اخبار الحکم اور البدر میں شائع کر دیا تھا، پھر بعد اس کے پنجاب میں اس قدر طاعون کا زور ہوا کہ ہزارہ گھر موت سے ویران ہو گئے۔ 115 نشان، فرمایا رسالہ سراج منیر میں طاعون کے آنے کی نسبت یہ ایک پیش گوئی ہے، یا مسیح الخلق ادوانا، یعنی اے وہ مسیح جو مخلوق کے لیے بھیجا گیا، ہمارے طاعون کی خبر لے۔ پھر بعد اس کے سخت طاعون پڑی اور ہزارہ بندگان خدا طاعون سے ڈر کر میری طرف دوڑے، گویا ان کی زبان پر یہی فکرہ تھا کہ یا مسیح الخلق ادوانا، اور یہ پیش گوئی جس طرح میری کتاب سراج منیر میں درج ہے، اسی طرح سدھا آدمیوں کو قبل از وقوع اس سے اطلاع دی گئی تھی۔ ادوانا یہ عبرانی کا لفظ ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ شاید عربی کا لفظ ہے، اس کی ترکیب یا اس کا وزن جو ہے وہ بظاہر عربی کا بھی لگتا ہے، لیکن عبرانی اور عربی جو ہیں وہ دونوں قریب ملتے ہیں کسی حد تک۔ تو ادوانا عبرانی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے تو کہ ہماری حفاظت فرما، کہ اے مسیح الزماں، اے خلق کی حفاظت کرنے والے، مسیح کے معنی حفاظت کرنے والے کی ہیں، اے مسیح الزماں، ہاتھ اٹھا کہ یہاں بھی مسیح الخلق کہا گیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، کہ یا مسیح الخلق ادوانا، کہ مخلوق میں اس قدر موتی ہوگی طاعون کے نتیجہ میں کہ وہ تیری طرف دوڑیں گے، تو یہ پہچانیں گے اور تیری حفاظت میں آئیں گے اور تجھے درخواست کریں گے کہ ہمیں اس سے بچا۔ اسی طرح سدھا آدمیوں کو قبل از وقوع اس سے اطلاع دی گئی تھی۔ 116 نشان، فرمایا ایک دفعہ صبح کے وقت وحی الہی سے میری زبان پر جاری ہوا، عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان، اور تفہیم ہوئی، یعنی یہ نام آپ کی زبان پہ جاری ہوا، اور اس کی تفہیم یہ ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص آج کچھ روپیہ بھیجے گا۔ میں نے چند ہندوؤں کے پاس جو سلسلہ وحی کے جاری رہنے کے منکر ہیں اور سب کچھ وید پر ختم کر بیٹھے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ وید آخری کتاب ہے، اس کے بعد وحی نہیں ہو سکتی، اس الہام الہی کو ذکر کیا، اور میں نے بیان کیا کہ اگر آج یہ روپیہ نہ آیا تو میں حق پر نہیں۔ ان میں سے ایک ہندو بشن داس نام قوم کا برہمن، جو آج کل ایک جگہ کا پٹواری ہے، بول اٹھا کہ میں اس بات کا امتحان کروں گا اور میں ڈاک خانہ میں جاؤں گا۔ ان دنوں میں قادیان میں ڈاک دوپہر کے بعد 2 بجے آتی تھی۔ وہ اسی وقت ڈاک خانہ میں گیا اور نہایت حیرت زدہ ہو کر جواب لایا کہ در حقیقت عبداللہ خان نام ایک شخص نے، جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایکسٹرا اسسٹنٹ ہے، کچھ روپیہ بھیجا ہے، اور وہ ہندو نہایت متعجب اور حیران ہو کر بار بار مجھ سے پوچھتا تھا کہ یہ امر آپ کو کس نے بتایا، اور اس کے چہرہ سے حیرانی اور مبہوت ہونے کے آثار، لاجواب ہونے کے آثار ظاہر تھے۔ تب میں نے اس کو کہا کہ اس نے بتایا جو پوشیدہ بھید جانتا ہے، وہی خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، کیونکہ ہندو لوگ اس زندہ خدا سے محض ناواقف ہیں جو ہمیشہ اپنی قدرت اور اسلام پر سچائی کے نمونے ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے عام طور پر ہندوؤں کی یہ عادت ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ کے عجائب نشانوں سے انکار کرتے ہیں، اور جب کوئی ایسا شخص ان کو مل جائے کہ غیب کی پوشیدہ باتیں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوں، تب حیرت اور تعجب کے دریا میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح لالا شرم پت کا حال ہوا تھا، جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ اس کا بھائی بشبر داس
اور ایک اور شخص خوشحال نام کسی جرم میں قید ہو گئے تھے، اور شرمپت نے امتحان کے روح سے، نہ کسی اعتقاد سے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ اس مقدمہ کا انجام کیا ہوگا، اور دعا کی بھی درخواست کی تھی۔ تب میں کئی دن اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ آخر وہ خدا جو عالم الغیب ہے، اس نے رات کے وقت یہ پوشیدہ امر میرے پر کھول دیا کہ مقدمہ کا انجام یہ ہوگا کہ بشمبر داس کی نصف قید تخفیف کر دی جائے گی، جیسا کہ میں نے اپنی کشفی حالت میں دیکھا تھا کہ آدھی قید اس کی خود میں نے اپنی قلم سے کاٹ دی ہے، مگر میرے پر ظاہر کیا گیا کہ خوشحال کو پوری قید بھگتنی پڑے گی، ایک دن بھی کاٹا نہیں جائے گا، اور بشمبر داس کی نصف قید رہ جانا صرف دعا کے اثر سے ہوگا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی بری نہیں ہوگا، اور ضرور ہے کہ مثل ضلع میں واپس آوے اور انجام وہ ہو جو بیان کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ سب باتیں پوری ہو گئیں تو شرمپت حیرت میں پڑا، اور ہمارے خدا کی قدرتوں نے اس کو سخت حیران کر دیا، اور اس نے میری طرف رکا لکھا کہ یہ سب باتیں آپ کی نیک بختی کی وجہ سے پوری ہو گئیں۔ افسوس کہ اس نے پھر بھی اسلام کے نور سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، اور آج کل وہ آریہ ہے، اور ہدایت تو ایک طرف، مجھے تو ان لوگوں پر اتنی بھی امید نہیں کہ وہ سچی گواہی دے سکیں، اگرچہ بظاہر یہی لاف و گزاف ہے، یعنی بظاہر یہی دعویٰ ہے، منہ کی باتیں یہی ہیں کہ سچائی کی حمایت کرنی چاہیے، مگر اس پر عمل نہیں۔ ہاں میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ایسے گواہ یعنی شرمپت کو حلف دی جائے، اور حلف میں جھوٹ کی حالت میں اولاد پر اثر پڑنے کا اقرار کرایا جائے، تو پھر ضرور سچ بول دے گا۔ میری کئی پیش گوئیوں کی گواہیاں اس کے پاس ہیں۔ ممکن ہے کہ پیچھا چھڑانے کے لیے یہ کہہ دے کہ مجھے یاد نہیں، مگر حلف ایک ایسی چیز ہے کہ ضرور اس سے یاد آ جائے گا، اور اگر جھوٹ بولے گا تو یقیناً یاد رکھو کہ میرا خدا اسے سزا دے گا، اور یہ بھی ایک نشان ظاہر ہوگا، وہ کھلے کھلے 9 نشانوں کا گواہ ہے۔ میں خدا قادر کا شکر کرتا ہوں کہ میرے نشانوں کے صرف مسلمان ہی گواہ نہیں، بلکہ دنیا میں جس قدر قومیں ہیں وہ سب میرے نشانوں کی گواہ ہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ جی وقت مکمل ہو گیا وقت ہو مولانا گیا صاحب۔ جی۔ جی شکریہ، جزاکم اللہ، جی جزاکم اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ، سارے دوستوں کا شکریہ جو تشریف لائے ہیں، اور اگلے منگل انشاءاللہ صبح 10 بجے ٹورنٹو ٹائم پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔